पैनमा केस का फैसला एक बार फिर महफूज। वजीर आजम की नाअहली का जायजा लेने की अदालती जमानत, हुकूमत और अपोजिशन की सर जोड़ बैठकें। अब की बार मिठाई किसको महंगी पड़ेगी? पाकिस्तान में खवातीन को ऑनलाइन हिरासा करने के बढ़ते वाक़यात। अवाम ऑनलाइन हिरासा करने की शिकायत दर्ज करवाने पर गुरेजा क्यों? और कहाँ खेला जाता है आग का खेल? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कितने गैर महफूज हैं। जब 20 अप्रैल को 5 रुकनी बेंच ने शॉर्ट ऑर्डर जारी किया था तो 2 इख्तलाफी नोट सामने आए थे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद की राय में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ना सादिक रहे थे और ना ही अमीन, और उन्हें नाअहल करार देने की सिफारिश भी की गई थी। GIT की रिपोर्ट और शरीफ ख़ानदान की जानिब से दलाइल और एतराज़ात के बाद सूरत हाल कितनी बदल गई है। जस्टिस अजमत सईद ने आज रिमार्क्स देते हुए कहा कि कानून से हटकर फैसला नहीं सुनाया जाएगा, दरख्वास्त गुजार और फरीक़ैन के बुनियादी हकूक़ को मद्देनज़र रखा जाएगा। हुक्मरान और सियासी जमातों ने फैसले से कबल की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए मुशावरती इजलास आज मुनक़्क़द किए। तमाम जमातें अपना अपना मौक़िफ़ तो पेश करती रहेंगी, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना हतमी फ़ैसला नहीं सुनाती सब कयास आराइयाँ रहेंगी। और इंटरनेट के ज़रिए हिरासत किए जाने वाली ख़वातीन को मदद फराहम करने के लिए डिजिटल राइट्स फाउंडेशन ने एक हेल्पलाइन कायम की जो दिसंबर 2016 में अमल में आए। हम जानने की कोशिश करेंगे कि 6 माह में क्या रिस्पॉन्स रहा और क्या हुकूमती इदारों के साथ मिलकर मुतासरीन की मदद की जा रही है, और नहीं तो क्यों नहीं। आखिर में हमारा उसी सिलसिला जिसमें हमने उन ख़वातीन की कहानियाँ नुमाया हम कर रहे हैं जो अपने शोबों में कामयाब हैं। आज बॉक्सिंग की मलिका रज़िया बानो जो लियारी के बॉक्सिंग क्लब में वाहिद खातून है। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। PM हाउस में आज आला सतह क्या इजलास हुआ, उस पर तफसील लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह जो डॉन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर हैं। सनाउल्लाह, बता सकते हैं क्या इस इजलास में क्या क्या ज़ेर गौर रहा? अंबर, एक तो जो 5 दिन की GIT की रिपोर्ट आने के बाद समाअत हुई है उस पर एक तफसीली वज़ीर आज़म को और उनके जो रफ़क़ा हैं उनको ब्रीफिंग दी गई है, और जो ज़राए हमें बता रहे हैं कि उनकी लीगल टीम ने वज़ीर आज़म को बता दिया है कि आपकी नाअहली का फ़ैसला आ सकता है। ये एक ऑप्शन मौजूद है। दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है कि ट्रायल कोर्ट को जाना चाहें। तो ये 2 ऑप्शन है। अभी जो बाकी जो फ्यूचर की हिकमत अमली है उस पर बातचीत की गई है, लेकिन कोई डिसीजन नहीं किया गया। हाँ, एक ज़रूर ये फ़ैसला किया गया है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तबीयत से मुख्तलिफ इसको फ़ैसला कह सकते हैं कि महाज़ आराई नहीं की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फ़ैसला आएगा उसको तस्लीम किया जाएगा, और कानूनी और आइनी जो एक अपने ऑप्शन है, जंग है, वो लड़ी जाएगी आखिरी हद तक। और जो वज़ीर आज़म का जिस तरह माजी में रहा है, 2 दफ़ा उनकी हुकूमतें ख़त्म हुई हैं, नवाज़ शरीफ के बारे में ये बात सब लोग जानते हैं कि वो जब जाते हैं तो साथ दूसरों को भी लेके जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा ज़रा सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आ रही है। आज के इजलास में ये बात तय की गई है कि महाज़ आराई भी नहीं की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी तस्लीम किया जाएगा। अच्छा, तो जी सनाउल्लाह साहब, कुछ मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स या कुछ कयास आ रही हैं जो गर्दिश कर रही हैं कि अगर वज़ीर आज़म नाअहल करार दिए जाते हैं तो रिप्लेसमेंट कौन हो सकते हैं वज़ीर आज़म। उसमें आज सादिक स्पीकर हैं, उनका नाम सामने आया है, शाहिद खाकान अब्बासी। तो इसमें कितनी सदाकत है? क्या ये नाम वाकई कंसिडर हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ये चीज़ें हैं। देखिए, ये नेचुरली होता है जब अब एक चीज़ नज़र आ रही है, और जो उनकी लीगल टीम है उन्होंने भी आज मीटिंग में बताया कि ये ऑप्शन मौजूद है, आपको नाअहल करार दिया जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन मौजूद होता है। लेकिन जो ये पार्टी है मुस्लिम लीग नून, इसमें जो फ़ैसले किए जाते हैं, या सदर बनाने का फ़ैसला हो या बाकी वज़रा का, तो नवाज़ शरीफ ख़ुद फ़ैसले करते हैं, और आज भी इजलास में उन्हीं को इख्तियार दिया गया है, वही फ़ैसले करेंगे। अब उनकी तबीयत देखी जाए तो जो माजी में देखा जाए वो ज़्यादातर अपने करीबी जो अजीज़ होते हैं उनको देखते हैं। तो जो कुछ हफ्ते से बात हो रही थी कि खुरम दस्तगीर जो कलसूम नवाज़ के भांजे हैं उनका अब नाम था, लेकिन यहाँ सूरत हाल डिफरेंट नज़र आ रही है। बात जो इस्टेब्लिशमेंट का को भी एक जो कहा जा रहा है कि साजिशें और बाहर से हो रही हैं और अंदर से भी हो रही हैं, तो उनको भी एक मैसेज देना हो तो फिर ख्वाजा आसिफ का ऑप्शन होगा। अगर किसी को मैसेज देना हो तो ख्वाजा आसिफ को भी वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। अयाज सादिक का भी नाम है, एहसन इकबाल का भी नाम है,
और इसके अलावा खाकान अब्बासी, शायद खाकान अब्बासी का भी नाम है, लेकिन अभी तक ये पत्ते वज़ीर आज़म ने अपनी जेब में रखे हैं, अपने जेब में रखे हुए। सनाउल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। इस वक्त हमारे साथ अली ज़फ़र माहिर कानून भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि अब आइंदा अब क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है। अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने की। पहले तो जो आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जो ये हतमी फ़ैसला आएगा और जो रिव्यू हो रहा है, जो कंसिडरेशन हो रही है इस वक्त, जो डिलिब्रेशंस होगी, ये 5 रुकनी जो ओरिजिनल बेंच है वो करेगी या यही खुसूसी 3 रुकनी बेंच? जी अली साहब। जी देखें, जो मेरा ख्याल है इसमें इबहाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं कहता हूँ कि जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच है बनाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ने, जिसने सारे फ़ैसले करने हैं, अब जीआईटी की रिपोर्ट चाहे इंटरम हो चाहे फ़ाइनल हो उसके बाद, वो सिर्फ़ और सिर्फ यही बेंच है जो 3 मेंबर बेंच है। जो पहले 5 मेंबर बेंच था उन्होंने जो फ़ैसला किया उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, बड़े साफ़ अल्फाज में, कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अब एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनाएं जो फ़ैसला करेगा कि फ़ाइनल रिपोर्ट के बाद क्या नतीजा निकला है, और उसमें क्या उन्होंने ये भी फ़ैसला उसमें लिखा हुआ है जजमेंट में कि यही बेंच इम्प्लीमेंटेशन बेंच फ़ैसला करेगा कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार देना है कि नहीं, और ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच ही फ़ैसला करेगा कि क्या केस को आगे नैब कोर्ट में डालना है कि नहीं। वो जो 5 मेंबर बेंच था वो अब ख़त्म हो गया। अब ये सारा जो फ़ैसला है वो 3 मेंबर बेंच नहीं 3 मेंबर बेंच करेगा। अच्छा, कुछ माहिर कानून का ख्याल है कि क्योंकि वज़ीर आज़म को अदालत ने समन नहीं किया, हो सकता है कि नाअहली का तक मामला ना जाए। इससे आप इत्तफाक करेंगे या नहीं? क्योंकि जस्टिस एजाज अफजल ने तो कहा था कि इसका जायज़ा, नाअहली का भी जायज़ा मामला, उसका जायज़ा लिया जाएगा। मेरा ख्याल है इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारे मैटर का, इसकी एक एक इशू जो भी राइज होता है इस केस में, उसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ़ैसला करेगा। अब पहला जो फ़ैसला करना है उन्होंने, एक चीज़ तो बड़ी क्लियरली आपके सामने आ गई है, और वो ये है कि सोर्स ऑफ फंड्स नहीं बताए गए। ये भी बड़ा क्लियरली आ गया है और एडमिटेड पोजीशन है कि अपार्टमेंट्स जो हैं वो नवाज शरीफ साहब या उनके बच्चों की हैं। अब नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों की ये ज़िम्मेदारी थी कि वो सोर्स ऑफ फंड्स बताएं, वो नहीं बताया। जब सोर्स ऑफ फंड्स नहीं बताया और जीआईटी रिपोर्ट एक आ गई जिसके अंदर बहुत सारे इल्ज़ामात लगे, तो अदालत ने अब ये फ़ैसला करना है कि उसकी देखते हुए जीआईटी रिपोर्ट को और इस फैक्ट को कि कोई किस्म का जो सोर्स ऑफ फंड नहीं बताया, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ख़ुद फ़ैसला कर सकता है नाअहली का, या वो आगे भेजेगा। सो 3 किस्म के फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट के सामने आ सकते हैं जिसके इस इशू में जो वो डिसाइड कर सकता है। एक तो ये है कि वो सिंपली कोर्ट को भेज दे, नैब कोर्ट को या किसी और अदालत को, कि आप ये करप्शन का एलिमेंट उसमें डिसाइड करें, और यही फेयर ट्रायल का तकाजा है। दूसरा, इसके साथ साथ भेजते हुए सुप्रीम कोर्ट ये भी फ़ैसला कर सकता है कि नहीं, हमारे पास इतने सारे आ गए हैं डॉक्यूमेंट्स, इतना सारा एविडेंस आ गया है कि हम खुद ही नाअहली का फ़ैसला कर सकते हैं। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी भी है। तीसरी एक और पॉसिबिलिटी है कि अदालत नैब कोर्ट में जो क्रिमिनल ट्रायल है उसके लिए भेज दे, और साथ ये भी फ़ैसला कर दे, जो करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर आइदर वे फ़ैसला, वो ये है कि क्या ये दस्तावेज़ात जो हमें दिए गए हैं और जो डिफेंस हमें दी गई है, हमारे सामने कहीं फोर्ज डॉक्यूमेंट्स तो नहीं दिए, हमारे सामने कोई गलत बयानी तो नहीं की गई, हमसे झूठ तो नहीं बोला गया। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इन पॉइंट्स पे भी फ़ैसला कर देता है कि हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स गलत आए या गलत बयानी हुई, तो फिर उसके आर्टिकल 62-63 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस बेसिस पे भी कह सकता है कि नवाज शरीफ साहब नाअहल हैं। तो हर सिचुएशन में मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात का सामना है। मुश्किलात का सामना। अच्छा, आज अदालत में ये भी कहा गया कि जब नईम बुखारी साहब अपने दलाइल पेश कर रहे थे मरियम नवाज़ की ओनरशिप, बेनिफिशियल ओनरशिप के हवाले से और उनकी डिपेंडेंसी के हवाले से, लेकिन अदालत में ये कहा गया था, बेंच का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दरख्वास्त गुजार है वो ये साबित नहीं कर सके कि मरियम नवाज़ डिपेंडेंट हैं, कफील हैं या नहीं।
جی دیکھیں یہ بالکل سپریم کورٹ کی آبزرویشنز ہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آبزرویشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی ان کا مائنڈ سیٹ نہیں اسے آپ کہہ سکتے، اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ابہام ہے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے سامنے اور وہ اس کو کلیریفائی کرانا چاہتے ہیں کاؤنسل سے پوچھ کے کہ ان کا کاؤنسل کا کیا موقف ہے. تو یہ آبزرویشن تو ضرور ہے، لیکن جس طرح آپ نے جے آئی ٹی رپورٹ پڑھی، اس جے آئی ٹی رپورٹ میں بہت ساری چیزیں کہی گئی ہیں اور الزامات لگائے گئے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مریم نواز بی بی اونر ہیں، بینیفیشل اونر ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا چونکہ وکلا کی طرف سے کوئی، نواز شریف صاحب اور ان کے بچوں کی وکلا کی طرف سے ان ایشوز پہ کوئی ایسی بحث نہیں کی گئی، تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان خود ہی دیکھے گا. علی صاحب جو اونرشپ اس کی ٹرسٹیڈ وہ پیش کی گئی، کچھ دستاویزات بھی پیش کیے گئے، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ جو جے آئی ٹی تھی اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی. جی جو میں بتا رہا تھا اس کو ذرا میں آپ کے جواب بھی دیتا ہوں، ساتھ کمپلیٹ بھی کر دوں کہ اب وہ جو جے آئی ٹی میں بہت سارے ایشوز کو کہا گیا کہ یہ ایشو اس طرح ہمارے مطابق انویسٹیگیشن کے بعد یہ چیز ثابت ہوتی ہے، اس سارے کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیکھنا ہے اور دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے پاس اب اتنا ثبوت آ گیا ہے کہ ہم خود نااہلی کا فیصلہ کر سکیں یا کہ ہم نے واپس بھیجنا ہے. اب ایک چیز جو بڑی کلیئرلی سپریم کورٹ کے سامنے آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو کرمنل کیس ہے، جو نیب کے سیکشن 9 والا کیس ہے، وہ تو ٹرائل کے ذریعے ہی ہونا ہے، اور مجھے یہ اندازہ ہے، میرا لائکلیہڈ یہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس ایشو کو تو ٹرائل کے لیے شاید نیب کورٹ کو بھیج دیں. لیکن جہاں تک نااہلی کا معاملہ ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے بالکل موجود ہے، اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر بھی فیصلہ کرنا ہے یہ سارے پوائنٹس دیکھتے ہوئے. اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں، مثلاً ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کیا وہ ڈاکیومنٹ جو کہ خاص ٹائپ رائٹر سے ٹائپ ہوا تھا اور پیش کیا گیا، لیکن وہ ٹائپ رائٹر اس زمانے میں تھا ہی نہیں، کیلیگرافی فونٹ کی بات کریں، جی بالکل فونٹ، جی تو وہ تھا ہی نہیں، تو کیا اس کی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ یہ اس کا مطلب ہے کہ فورج ڈاکیومنٹ ہے، اور اگر فورج ڈاکیومنٹ ہے تو پھر وہ سپریم کورٹ اس کے اوپر نااہلی کا فیصلہ کر سکتا ہے. اس طرح کے بہت سارے پوائنٹس ہیں جے آئی ٹی میں جن کا میرے مطابق کوئی جواب نہیں دیا گیا مناسب، تو سپریم کورٹ کو ہی اب فیصلہ کرنا ہے ان پوائنٹس پہ بھی. تو اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ نااہلی کا فیصلہ سپریم کورٹ نہیں کر سکتا یا نہیں کرے گا، وہ غلط کہتا ہے. بالکل فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس وقت یہ دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہیں، ہمارے پاس ابھی اتنا ایویڈنس نہیں ہے کہ ہم نااہل قرار دے سکیں، اس لیے سارا کا سارا معاملہ ہم بھیجتے ہیں ٹرائل کورٹ کو. لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کے پاس بالکل اختیار ہے اور دونوں چیزوں کا فیصلہ کرے گا سپریم کورٹ. دونوں چیزوں کا فیصلہ کرے گا. علی ظفر صاحب، علی ظفر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. بریک کے بعد خواتین کے خلاف آن لائن ہراسمنٹ کے کیسز کے واقعات ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ویلکم بیک ٹو دا شو. سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ جہاں ایک طرف نعمت ہے، وہیں بہت سوں کے لیے زحمت بھی بنتا جا رہا ہے. پاکستان میں فیس بک کے ذریعے خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. آن لائن ہراساں کرنے کے واقعات افراد میں ڈپریشن، اضطراب اور دیگر ذہنی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں. ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ ہراساں کرنے کے واقعات فیس بک پر پیش آتے ہیں. ڈی آر ایف نے انٹرنیٹ پر ہراساں ہونے والے افراد کی مدد کے لیے دسمبر 2016 میں مفت ہاٹ لائن سروس کا آغاز کیا اور 6 مہینوں کے دوران انہیں آن لائن ہراساں کرنے کی 763 شکایات موصول ہوئیں، جن میں سے 63% خواتین جبکہ 37% مردوں کی شکایات تھیں. ڈی آر ایف کو سب سے زیادہ 44% شکایات پنجاب سے موصول ہوئیں، سندھ سے 19، خیبر پختونخوا سے 5، جبکہ بلوچستان سے 1.6% شکایات موصول ہوئیں. ڈی آر ایف کی جانب سے صرف ان کالز کا ڈیٹا مد نظر رکھا گیا ہے جو انہیں ان کی ہاٹ لائن نمبر پر موصول ہوئیں، لہٰذا ملک میں آن لائن ہراساں کرنے کے واقعات کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے.
اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی بانی نگہت داد اور FIA کے سائبر کرائم ونگ کے سابق اہلکار اون عباس. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. نگہت، پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو 763 شکایات موصول ہوئی ہیں. جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، جب خواتین یا مرد آتے ہیں، تو ان کی مدد کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں؟ یہ ہم لوگوں نے دسمبر 2016 میں یہ ہیلپ لائن شروع کی تھی اور یہ ٹول فری ہیلپ لائن ہے. اس کو آغاز کرنے کا، اس کا شروع کرنے کا مقصد بیسیکلی یہی تھا کہ جو خواتین ہراساں ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی داد رسی حاصل کر سکیں. اب چونکہ قانون ایک بن چکا تھا اگست 2016 میں، تو ہم لوگ چاہتے تھے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتہ چلے کہ وہ کون سی قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں، یا کس طریقے سے آن لائن سیفٹی جو ہے وہ اس کی ٹپس کو جان سکتے ہیں. یا بہت سی خواتین جو ہیں وہ صرف بات کرنا چاہتی ہیں جب ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے، اور وہ کسی سے بات نہیں کر پاتی کیونکہ اس کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے. تو یہ تین طرح کی جو سہولیات ہیں یا جو آگاہی ہے وہ ہم فراہم کرتے ہیں اس ہیلپ لائن پہ. اور پھر بہت سی جو کالز ہیں ان کو ہم سائبر کرائم ونگ جو ہے FIA ان کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کر دیتے ہیں. بہت سے جو سائبر ہراسمنٹ کی وکٹمز ہیں یا سروائیورز ہیں ان کو ہم بھیجتے ہیں کہ وہ FIA کے سائبر کرائم جو ونگز ہیں ان کے پاس جا کے اپنی درخواست کا اندراج کرائیں اور ان کو پورا طریقہ کار بتاتے ہیں، جس میں سائبر کرائم ونگز جو ہیں مختلف شہروں میں وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اور کوئی سائیکولوجیکل یا کاؤنسلنگ یا مدد کے لیے بھی کچھ ریفرل دیتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے نفسیاتی اثر تو بہت پڑتا ہے اس قسم کی ہراسمنٹ کا. ہاں، ایک چیز جس کا میں ذکر کرنا بھول گئی، وہ اس میں ہم لوگ یہ جو ذہنی دباؤ کا جو خواتین شکار ہو جاتی ہیں، تو ہمارے پاس ایک کاؤنسلر بھی ہیں جو کہ ان سے بات کر کے جو ہے وہ ان کو تسلی دیتی ہیں، ان کو بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے اس معاملے سے نپٹا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ملک میں اور بھی ایک دو ادارے ہیں جو بہت اچھی ہاٹ لائنز جو ہیں وہ فری ہاٹ لائنز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ہم پھر ریفر بھی کر دیتے ہیں جب اگر ہم دیکھیں کہ یہ کیس ہم لوگ ڈیل نہیں کر سکتے، تو ہم لوگ کافی ریفرل جو سسٹم ہے اس کی بنیاد پہ بھی ہیلپ لائن. اور نگہت، کوئی فالو اپ بھی ہوتا ہے کہ آپ تاکہ یہ ظاہر چیک کر سکیں کہ ان خواتین کو مدد جو چاہتی ہیں وہ مل رہی ہے یا مل چکی ہے؟ بالکل جی، خاص طور پہ جو کیسز ہم FIA کے سائبر کرائم ونگ کے ریجنل آفیسز کو ریفر کرتے ہیں اس کے لیے ہم باقاعدہ فالو اپ کرتے ہیں. ہمارا پورا ایک ریفرل کا نظام بنا ہوا ہے اور پالیسی ہے. اور پھر بہت سے لوگ جو ہیں، کچھ خواتین یا بہت سے لوگ جن کے مسائل حل ہو جاتے ہیں وہ تو واپس آ کے ہمیں نہیں بتاتی، لیکن جن کے نہیں ہوتے وہ آف کورس ہمیں واپس آ کے بتاتے ہیں. اور ہم لوگ خود بھی ان سے کوشش کرتے ہیں ان سے رابطہ کرنے کی. چونکہ ہماری کانفیڈینشیل ہیلپ لائن ہے، اسی لیے جو کچھ لوگ اپنا نام پتہ نہیں بتانا چاہتے اور نہ ہی نمبر بتانا چاہتے، تو ہم لوگ پھر پراپر فالو اپ نہیں کر سکتے. لیکن کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں کہ ہم کس طریقے سے اپنی کمپلین درج کرائیں، یا آپ کے کوئی ساتھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ FIA کے سائبر کرائم ونگ کے آفس تشریف لے آئیں، تو پھر ہم لوگ وہ سارا اس کو اس طریقے سے فالو اپ کرتے ہیں. اور پھر FIA کے جو سائبر کرائم ونگ ہے اس سے کافی زیادہ فالو اپ کرتے رہتے ہیں کمپلینس کے حوالے سے. میں آپ کو یہاں گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی کیونکہ جیسے نگہت نے بھی بتایا کہ سائبر کرائم کا جو قانون ہے 2016 میں منظور ہوا تھا. لوگ کتنی شکایات کریں FIA کی طرف آ رہے ہیں اور کتنا اس پہ پروسیکیوشنز کیسے چل رہی ہیں؟ کچھ اگر بتا سکتے ہیں. دیکھیں جی، یوں ہے کہ FIA میں پہلے بھی یہ کام، اس طرح کے ایشوز سب سے زیادہ ہی رپورٹ ہو رہے تھے، اور آلموسٹ 65% کمپلینز FIA کے پاس آتی ہیں، اس میں سے یہ ویمن ہراسمنٹ والی ہی زیادہ ہوتی ہیں. زیادہ مطلب 65% آف ٹوٹل کمپلینز ہوتی ہیں وہ ویمن ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ خواتین، یس لائک ایوری ادر فیلڈ آف لائف یا پھر جس طرح بزنسز میں ہوتا ہے، 80% جو پیپل ہیں دے ڈونٹ انٹینڈ ٹو رپورٹ. نمبر 1 جسٹ بیکاز کہ وہ انہیں پتہ نہیں ہوتا. نمبر 2 یہ کہ وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ جی وہاں جائیں گے پتہ نہیں وہاں پہ کیا ان کو سچویشن یا حالات کیا فیس کرنے پڑیں گے. تو اس میں FIA نے یہ کیا ہوا ہے کہ سائبر کرائم میں ایک لیڈی آفیسرز بھی انہوں نے رکھی ہوتی ہیں، پوسٹڈ ہوتی ہیں، جو کہ پھر جب کوئی کمپلین کرنے خواتین جو آتی ہیں وہ لیڈی آفیسر ہی ان کو ڈیل کرتی ہیں. یہاں پر سب سے پہلے سمجھنے کی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کو آپ فیس بک ID ہے یا واٹ ایور سوشل میڈیا فورم از دس، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا سب سے پہلے تو اکاؤنٹ بند کرا دیں. لیکن اکاؤنٹ بند کرانے میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ کورٹ کے لیے ایویڈنس پھر نہیں ہوتی. وہ ایویڈنس کورٹ مانگتی ہے کہ وہ ایویڈنس موجود رہے یا ایویڈنس پروڈیوس کی جائے کورٹ میں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس پہ جب کمپلین کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں ریزالو ہو جائے، لیکن یہ ہیومنلی اٹ از ناٹ پاسبل.
کیونکہ ایک دن لگتا ہے کمپلین ریسیو ہونے کے بعد ہمارے فیلڈ یونٹ میں پہنچنے میں، پھر فیلڈ یونٹ میں اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں، کمپلینٹ کو بلا کر اس کو ویریفائی کرتے ہیں ویدر دا کمپلین از اوریجنل اور ناٹ. دین اس کے بعد ایویڈنس کلیکشن کی جاتی ہے، کورٹ آرڈر لے کے فیس بک یا جو بھی سوشل میڈیا فورم ہے اس کو لکھا جاتا ہے. وہاں سے 4 سے 6 ہفتے کا ٹائم لگتا ہے انفارمیشن واپس آنے میں. اس کے بعد پھر فردر کورٹ کے پرمیشن لے کے پھر جو کلپریٹ ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں اور ادھر سے اکوپمنٹ سیز کرتے ہیں. اس کا فورینزک انالیسس ہوتا ہے. ناؤ دا فورینزک انالیسس جو ہے وہ اٹ ٹیکس اے لٹل بٹ مور ٹائم، کیونکہ ورک لوڈ بھی کافی زیادہ ہے. اس کے علاوہ چیزیں ڈھونڈنا نکالنا، تو ٹوٹل جو ورک آؤٹ ٹائم ہوتا ہے وہ تقریباً جا کے 2 سے 3 مہینے پہ اینڈ ہوتا ہے. اس کے بعد معاملہ کورٹ میں چلا جاتا ہے. یہ جو طریقہ کار FIA سائبر کرائم قانون کے تحت آپ کو لگتا ہے کہ یہ مؤثر رہا ہے؟ جی ہاں بالکل. اوور دا پاسٹ 10 ایئرز، کیونکہ میں اس کے انسیپشن سے NR3C کے انسیپشن سے اس میں تھا اور میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی چھوڑا، تو بالکل یہ افیکٹو رہا. لوگوں کو ہم اسپیشلی جو خواتین کے ایشوز تھے ان کو پرائرٹی پہ ڈیل کرتے تھے، اور ابھی بھی کر رہے ہیں، پرائرٹی پہ ہی ڈیل کر رہے ہیں. خواتین کے ایشوز کے لیے اسپیسیفکلی ہم نے جو لا میں ہم نے جب کام کیا تو اس میں ہم نے جو 2 سیکشن تھی 19 اور سیکشن 18 اور 19، یہ 2 سیکشن تھیں جو اسپیسیفکلی خواتین کے میٹرز کو ڈیل کرنے کے لیے ڈالی گئی تھا. ٹھیک ہے نگہت، میں آپ سے بھی یہی سوال کروں گی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ قانون، یہ عمل، یہ پروسیس FIA سائبر کرائم کا یہ مؤثر ہے؟ دیکھیں قانون پچھلے سال بنا تھا، لیکن اس کے بعد کچھ کیسز جو ہیں وہ کراچی میں ایک آدھ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے جو کہ کافی جس کو فالو اپ کیا جا رہا ہے ہماری طرف سے. کچھ کیسز یہاں پہ قانونی طریقہ کار آف کورس وہ بہتر ہے، اور لیکن ابھی بہت سی جو ہے وہ اس میں چیزیں واضح نہیں ہیں کہ جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں وہ بہت کم ہیں. میرے خیال میں پورے پنجاب کے لیے تقریباً کوئی 9 انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں. اسی طریقے سے باقی سائبر کرائم تو اکثر جو انویسٹیگیشن آئیوز ہیں وہ پیشی پہ حاضر ہی نہیں ہوتے ہیں یا پراپر طریقے سے کیس کو فالو اپ نہیں کر پاتے. اور جو کیسز خاص طور پہ عدالتوں میں چل رہے ہیں اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس جو ہے وہ FIA کا سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ جان بوجھ کے فالو نہیں کرتا، لیکن ان میں کیپیسیٹیٹڈ ہیں، ان کے پاس ریسورسز کی کمی ہے، اسٹاف کی کمی ہے، اور جہاں تک ہو سکے یہ ہم لوگوں کے ساتھ تعاون تو کرتے ہیں، لیکن جو پروسیس ہے وہ بہت سلو ہے. ایک سال تک کیسز چلتے رہتے ہیں. اگر کوئی درخواست دیتا ہے تو وہ بھی 1-2 مہینے لگ جاتے ہیں ان کو جواب دینے میں. تو میرے خیال میں ہم لوگ ان کو یہی ہم لوگوں نے ریکمنڈیشن دی ہے کہ قانون تو آپ لوگوں نے بنا دیا ہے تو انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ کم از کم ان کو پورے ریسورسز تو دے جس سے یہ ڈیل کر سکیں اتنی نمبر آف کمپلینٹس جو ان کے پاس آتی ہیں. ٹھیک ہے نگہت داد اور نواز، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ہمیں وقت کا، اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد ہم ملاقات کریں گے لیاری کی خاتون باکسر سے. ویلکم بیک ٹو دا شو. نیوز وائز کے خصوصی سلسلے میں آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں لیاری کی باکسنگ کلب کی واحد رکن رضیہ بانو سے. اور رضیہ بانو بات کریں گی صدف عابد سے جو خود بھی خواتین کی رہنمائی کرتی ہیں اپنی غیر سرکاری تنظیم کے ذریعے. السلام علیکم. آج ہم لیاری میں ہیں اور یہاں پہ ہم رضیہ بانو سے بات کریں گے. رضیہ بانو جو ہیں وہ باکسر ہیں. یس شی از اے باکسر اینڈ لیٹس میٹ ہر. آئی ایم پرسنلی ویری ویری ایکسائٹیڈ. السلام علیکم رضیہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کے کیسے مزاج؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اینڈ یو نو اٹس ریئلی ٹیریفک کہ ہم آج آپ کی باکسنگ کلب میں آئے ہوئے ہیں آپ سے ملنے، اور ہم ویری انٹرسٹڈ ہیں کہ ہم آپ کی جرنی جو ہے وہ سمجھ سکیں. سو کیسے آپ کو باکسنگ میں انٹرسٹ ہوا؟ مجھے اپنے ٹیچر سر سے یہ شاہد خان کو دیکھ کے جو ہے شوق پیدا ہوا ہے، باکسنگ کا انٹرسٹ پیدا ہوا باکسنگ میں، اور باکسنگ کے بارے میں نے ان سے ہی جانا، اور لیجنڈری باکسر محمد علی قلعے کے بارے میں نے ان سے جانا. پہلے مجھے ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا تھا، باکسنگ کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا تھا. پھر میں وہاں پہ ملی کیسے اپنے استاد کو؟ میں ہاؤس آف ماڈرن انگلش میں لینگویج اسکلس کے لیے انگلش لینگویج سیکھنے گئی اور آپ کو باکسنگ کا بھی پتا چلا؟ جی. پھر اس وقت لیاری میں کوئی باکسنگ کے کلبس نہیں تھے گرلس کے لیے، کوئی فیسلٹیز نہیں تھی. پھر جب محمد علی قلعے کی ڈیتھ ہوئی لاسٹ ایئر
سو میں نے نیوز میں دیکھا کہ لڑکیاں باکسنگ سیکھ رہی ہے, سو آئی واز ویری ہیپی. اور میں نے اپنی والدہ سے پرمیشن لی کہ مجھے باکسنگ سیکھنی ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم سیکھنا چاہتی ہو, تو وہ مسکرائی اور انہوں نے کہا مجھے اجازت دی. اچھا, انہوں نے آپ کو فلی سپورٹ پرمیشن دی اور سپورٹ کیا. ایکسلنٹ. اور باقی فیملی ممبرس کے کیا؟ بھائی میرے اس کے خلاف تھے شروع میں, وہ بہت زیادہ اریٹیٹ تھے اس بات سے کہ میں باکسنگ کر رہی ہوں اور اٹس ناٹ فار گرلز, ان کا یہ کانسیپٹ تھا. اور لیکن اب جو ہے وہ خود سپورٹ کرتے ہیں مجھے, وہ بھی ہیپی ہیں. ایون وہ میری والدہ جب آتی, کبھی میری والدہ نہیں آ سکتی میرے ساتھ یہاں پہ, تو میرے بھائی میرے ساتھ آتے ہیں. ایکسلنٹ. آئی تھنک دیٹ مسٹ میک یو فیل ریئلی گڈ کہ آپ کی فیملی کا سپورٹ ہے, بھائی کا سپورٹ ہے, امی آپ کے ساتھ آتی ہیں. بیکاز آپ بتا رہی تھی کہ اس کلب میں صرف آپ ہی ایک ینگ وومن ہیں جو سیکھ رہی ہیں. یس, آئی ایم اونلی گرل ان دس کلب, اینڈ صرف یہاں پہ صرف بوائز ہیں اور کوئی گرل نہیں ہے میرے علاوہ. تو میں نے یہاں پہ اسٹارٹ کی باکسنگ, تو مجھے میرے استاد سر سید شاہد خان نے ہی اس کا بتایا, استاد موسیٰ کے بارے میں بتایا جو میرے باکسنگ کوچ ہے, اور ہی از اے بریلینٹ کوچ آئی مسٹ سے, اور انٹرنیشنل باکسر بھی ہیں وہ. تو وہ جس طرح مجھے دل و جان سے سکھاتے ہیں اور مجھے جو موٹیویٹ کرتے ہیں, جو میرے میں ہمت اور حوصلہ بڑھاتے ہیں, وہ سر سید شاہد خان ہے, اور جو مجھے سکھاتے ہیں وہ استاد موسیٰ ہے. اور میں بہت لکی ہوں کہ مجھے اتنے اچھے استاد اور اتنے اچھے کوچ ملے. صحیح, بہت آئی ایم ریئلی بلیسڈ. میں جتنا بھی شکر ادا کروں اللہ تعالیٰ کا کم ہے. تو آپ کی ڈریم کیا ہے, آپ اس کو کہاں لے کے جانا چاہتی ہیں؟ دیکھیں, میرا ڈریم تو یہ ہے کہ میں اولمپکس میں گولڈ جیتوں اپنے ملک کے لیے. واو. جی. اور میری والدہ جو ہے وہ بھی میرے ساتھ آتی ہے, تو ان کا یہ ڈریم ہے کہ وہ فٹنس ٹریننگ کے لیے پہلے آ رہی تھی, لیکن پھر جب وہ موٹیویٹ ہوئی, جو انہوں نے ان کا بھی انٹرسٹ پیدا ہوا, تو انہوں نے کہا کہ اب ان کی ایج نہیں ہے باکسنگ کرنے کی, تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ باکسنگ کی کوچ بنے, فیمیلس کی کوچ. یس, بیکاز وہ بھی ٹریننگ لے رہی ہیں. یس, وہ شی از آلسو گیٹنگ ٹریننگ. اچھا, اور یہ بتائیں ایک روز کا دن جب آپ آتی ہیں یہاں پہ, تو کس قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے, کیا کرنا ہوتا ہے؟ یہاں سب سے پہلے میں آتی ہوں تو پی ٹی کرتی ہوں, فزیکل ٹریننگ, دین رننگ پی ٹی کرتی ہوں, دین پنچز کی ٹریننگ کرتی ہوں, دین بیگ ہٹ کرتی ہوں, اینڈ ویٹ لفٹنگ کی ٹریننگ کرتی ہوں, اینڈ چن اپ, پش اپس, اینڈ کتنے اسٹیمنا پش اپس, وہ ڈفرینٹ ٹائپس آف پش اپس آر دیا. اس میں آپ کو کچھ سیکنڈ جو ہے ہولڈ کرنا پڑتا ہے, اس طرح کی پش اپس. اچھا, صحیح, اپنا اسٹیمنا بھی بلڈ کرتی ہے. جی, اسٹیمنا اینڈ ہٹ, یہ دونوں چیزیں بہت مشکل ہے, یہی چیزیں جو ہے بنانی پڑتی ہیں باکسنگ میں. صحیح. اور اس کے لیے کیا آپ کو کوئی خاص ڈائٹ بھی ساتھ ساتھ اپنے رکھنی ہوتی ہے؟ دیکھیں, ابھی میں جو ہے جاب کرتی ہوں, تو پھر جو مجھے امی جو بناتی ہے گھر میں کھانے کے لیے, بس میں یہ مسالے وغیرہ اوائڈ کرتی ہوں, زیادہ یہ اسپائسی بالکل نہیں کھاتی میں. اور اس کے علاوہ میں زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہوتا ہے, اور جو گھر میں پکتا ہے بس وہ کھا لیتے ہیں. اور ذرا بتائیں کہ باکسنگ کا کیا پاسچر کیا ہوتا ہے, کس طرح سے؟ دس از گارڈ, دس از گارڈ, دس از گارڈ پوزیشن, اینڈ دین یو کین پنچ. اینڈ پنچ آپ کون سے ہینڈ سے کرتے ہیں جو مضبوط والا ہوتا ہے؟ رائٹ ہینڈ. رائٹ ہینڈ. یا جس ہاتھ سے آپ زیادہ کام کرتے ہیں وہ آپ کا ہیوی ہینڈ ہوتا ہے, تو آپ اس سے ہی جو ہے کرتے ہو. یہ جو ہے آگے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ روکنے کے لیے ہوتا ہے, باکسر کو دور رکھنے کے لیے, اور باکسر کو بے بس کرنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن جو رائٹ ہینڈ ہوتا ہے وہ ہٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. وین یو ہٹ یو یوز یور رائٹ ہینڈ. رائٹ, رائٹ, رائٹ. اور اس کے علاوہ آپ پڑھ بھی رہی ہیں اس وقت؟ جی, میں پڑھ رہی ہوں. میں نے ابھی ریسنٹلی بی کام فائنل ایئر کے ایگزامس دیے ہیں, اور ابھی میں ایک انسٹیٹیوٹ جاتی ہوں, ہاؤس آف ماڈرن انگلش, فار لینگویج اینڈ پریزنٹیشن اسکلس کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اور آپ انگلش سیکھ رہی ہیں؟ جی, انگلش ابھی بھی سیکھ رہی ہوں, اور پریزنٹیشن اسکلس ڈیولپ کروں. اور بات کرنا. آپ کی فیملی میں کوئی اور انگلش بولتا ہے؟ نہیں. سو دیٹ یو ہیو بیکم انٹرسٹڈ کہ آپ انگریزی بہتر کرنا چاہتی ہیں. ایکسلنٹ. یہ کیسے شوق آیا؟ یہ مجھے لائک میں نے دیکھا, جب ایریا دیکھا کہ انگلش جو ہے انٹرنیشنل لینگویج ہے, آپ کہیں بھی جاؤ اردو میں, لینگویج آف دا فیوچر. یس, سو اٹ از اے لینگویج آف فیوچر ایز ویل. اینڈ یہ جو ہے ایزیلی بولی اور سمجھ جاتی ہے پوری دنیا میں, ورلڈ وائڈ. سو آپ اپنی بات سمجھا سکتے ہو, دوسرے کی بات سمجھ سکتے ہو انگلش میں. تو اس لیے مجھے جو ہے انگلش سیکھنے کا شوق پیدا ہوا, اور پھر میں نے انگلش سیکھی بھی اور سیکھ بھی رہی ہوں اب بھی اپنے ٹیچر سر سید. اور رضیہ بانو, مجھے بتائیں آپ کی ہو از یور رول ماڈل؟ My teacher Sir Syed Shahid Khan is my role model. Okay. Yes. And anyone else? My father, he's my role model. Now he was a tough person, and my teacher is also a tough person, and my coach, boxing coach, is also a tough person. When you say tough person, کیا مطلب ہے آپ کا؟ Tough, ہار نہ ماننے والے. ہاں, strong and ہار نہ ماننے والے. ہار نہ ماننے والے, جنہوں نے ہار ماننا ہے ہی نہیں ان کی ڈکشنری میں, ان کی لائف میں. لائک اٹس آل اباؤٹ کیپ گوئنگ آن اینڈ بلیو ان یور ایفرٹس. میں نے اپنے استاد سے یہ سکھایا, سر سید شاہد خان سے یہ سکھایا کہ محنت کرو, اپنی محنت پہ یقین کرو. جب تک آپ محنت نہیں کرو گے, یقین نہیں کرو گے, تب تک آپ اچیو نہیں کر سکتے جو آپ چاہتے ہو.
تو رضیہ یہ سوچیں کہ پاکستان میں تو بہت ساری لڑکیاں ہیں جن کو موقع نہیں ملتے اور ان کے بہت ساروں کی ڈریمز ہوتی ہیں, وہ چیزیں کرنا چاہتی ہیں, پیشن انٹرسٹ ہوتا ہے, لیکن کئی دفعہ ان کو وہ سپورٹ نہیں ملتا. تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی ٹو گرلز اینڈ ٹو پاکستانی ویمن؟ پاکستان میں بہت ساری گرلز ہیں جو ایجوکیشن کے لیے بھی جن کو ڈینائی کیا جاتا ہے, ان کو پرمیشن نہیں ملتی ہے. بٹ آئی مسٹ سے دیٹ میں نے سوال کیا تھا اپنے استاد سر سید شاہد خان سے کلاس میں کہ اگر ماں باپ جو ہے اجازت نہ دے کسی چیز کی اور وہ چیز آپ کا انٹرسٹ ہو اس میں بٹ آپ کو اجازت نہیں مل رہی ہو, تو پھر آپ اس کے لیے محنت, اگر آپ محنت کریں گے اور آپ کے والدین دیکھیں گے آپ کی محنت کو, تو پھر بڑی سے بڑی زنجیر بھی کٹ جاتی ہے. اگر آپ محنت کرتے ہو اور اس میں بلیو کرتے ہو, لیکن اگر آپ محنت اور بلیو نہیں کرو گے تو پھر دھاگے بھی نہیں کٹیں گے, زنجیر تو بہت دور کی بات ہے. تو اس بلیو رکھنا اپنے پوٹینشیل میں اور اس پہ کنسسٹنٹلی محنت کرنا, گول سیٹ کرنا, وہ آپ کے خیال میں جو ہے has helped you in life. Yes. So we want you to really progress. I hope آپ بہت آگے بڑھیں گی اور آپ کے خواب جو ہیں اور گولڈ میڈل اولمپکس میں پاکستان it would be a big honor for Pakistan to see you there, and we wish you all the best. Thank you. And thank you so much for sharing اپنی جرنی ہمارے ساتھ, and strong women, strong Pakistan. Yes. Yes. Okay. Yeah. اچھا رضیہ یہ بتائیں کہ آپ کو لائف میں کس قسم کے چیلنجز آئے ہیں؟ کبھی ایسا موقع آیا کہ آپ نے سوچا ہو آئی ہیو ٹو گیو اپ, بہت مشکل ہو گئی, یا کوئی اور مشکل کا وقت؟ If you are talking about give up, so میں نے جب بھی بہت ٹف ٹائم آیا تو میں نے اپنے فادر کے بارے میں سوچا, اپنے ٹیچر سر سید شاہد خان کے بارے میں سوچا, اور اپنے استاد موسیٰ کے بارے میں سوچا, اور میں اپنی والدہ کے بارے میں سوچا جو میرے پیچھے اتنی محنت کر رہے ہیں, دن رات یہی سوچتے رہتے ہیں کہ میں کس طرح پروگریس کروں, کس طرح میری ٹریننگ اور میں آگے بڑھتی رہوں. تو میں محنت کر رہی ہوں اور میرے میں اتنا جوش اور جذبہ ہے, انہی کو دیکھ کے ہے یہ میرے وہ آپ کو انسپائر کرتے ہیں, آپ کے رول ماڈل ہیں. بٹ ایسے موقع کوئی آیا ہے جس میں آپ کو فیل ہوا ہو کہ بہت ٹف ہو گیا ہے چیزیں؟ میں نے میرے ٹیچر سر سید شاہد خان نے مجھے سکھایا کہ آئی نیور سی اے اسٹرانگ مین ود این ایزی پاس. تو ظاہر ہے جب اگر آپ کا گول بہت بڑا ہوتا ہے تو پھر اتنی مشکل چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے. تو اگر آپ مشکل چیزیں فیس نہیں کرو گے تو پھر آپ چیمپئن کیسے بنو گے؟ صحیح. آئی تھنک دیٹ از ریئلی بیوٹیفل. اینڈ رضیہ میں آپ سے جو سیکھ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو مینٹلی اسٹرانگ ہونا, اور مینٹلی اسٹرانگ میں سر سید شاہد خان کی وجہ سے آنیسٹلی میرا جو سائیکولوجیکل واٹ آئی ایم جسٹ بیکاز آف ہم. رائٹ. سو آئی تھنک ایک امپورٹنٹ میسج جو آپ کی اسٹوری سے ہے, جو کہ بہت پاورفل میسج ہے, کہ بلیف اینڈ کانفیڈنس بلڈ کرنا اور مینٹلی اپنے آپ کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. اور ظاہر ہے ساتھ ساتھ فیملی کا سپورٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے. ایک کوئی بھی لڑکی جو آگے بڑھنا چاہتی ہے اس کو ضرورت ہے کہ اس کے پیرنٹس سپورٹ کریں, اس کے بھائی بہن سپورٹ کریں, اور پھر جس طرح آپ کے ٹیچر ہیں وہ آپ کے لیے مینٹر رہ چکے ہیں, مینٹر ہیں, ابھی بھی ہیں, اور ابھی بھی ہیں بالکل, اور آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. یس ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ. یو ویلکم. اوکے. باکسنگ ایک تھوڑا سا خطرناک کھیل تو ہے, لیکن بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے ہم آگ کا کھیل. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. فٹ بال دنیا کا مشہور ترین کھیل ہے. دنیا بھر میں شائقین اس کھیل کے دیوانے ہیں, لیکن انڈونیشیا میں اس کھیل کو خطروں کے کھلاڑی کھیلتے ہیں. جانیے اس رپورٹ میں. فٹ بال کسے پسند نہیں, دنیا کا سب سے مقبول کھیل. اور اگر اس کھیل میں جب فٹ بال کی جگہ آگ کا گولا رکھ دیا جائے, جی فٹ بال کی جگہ آگ کا گولا, تو چستی اور پھرتی کے اس کھیل میں مہارت کی اور بھی ضرورت پڑتی ہے, جہاں گول کیپر کو نہ صرف گول بچانا ہے بلکہ آگ کے گولے سے بھی بچنا ہے. ایسا ہی کچھ ہوتا ہے انڈونیشیا میں, جہاں آگ کے گولے کے ساتھ فٹ بال کھیلا جاتا ہے. 6 لوگوں کی ٹیم ننگے پاؤں آتشی بال کو حریف کے گول میں مسلسل ڈالنے کی جدوجہد کرتے ہیں. یہ بال خاص طریقے سے بنائی جاتی ہے, جس کے لیے پرانے خشک ناریل کو 7 دنوں تک مٹی کے تیل میں بھگویا جاتا ہے تاکہ وہ دیر تک جلتا رہے. انڈونیشیا میں یہ روایتی کھیل در حقیقت مارشل آرٹ سکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا, لیکن اب اسے عام افراد بھی کھیلتے ہیں. کھیلنے والوں کو آگ جھلسا نہ دے اس لیے خصوصی دعا بھی کی جاتی ہے.
लेकिन जो भी कहें, फुटबॉल तो है ही थ्रिल और जज्बे का खेल। ये उस वक्त और भी दिलचस्प हो जाता है जब हरीफ टीम के साथ साथ मुकाबला हो आग के गोले के साथ। ऐसे में अगर हार हो जाए तो फिर क्यों ना कोई आग बगोला हो। शौक है ये या दीवानगी? हमें अपनी राय से आगाह करने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त तो अब ख़त्म हुआ है, लेकिन जाने से पहले ज़रूरत ईजाद की माँ होती है और तपती धूप में गाड़ी का एक अनोखा इस्तेमाल आप हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में देखिए। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।